Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel, Heal Yourself with Seher. I am Islamic motivational speaker and relationship coach. अस्सलाम वालेकुम. I hope कि आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे. अस्तगफार ये एक ऐसी चाबी है जो उन दरवाज़ों को खोल देती है जो नामुमकिन लगते हैं. अस्तगफार करने से अल्लाह ताला आपको मुश्किलों के समंदरों से भी बाहर निकाल देता है. इस्तग़फ़ार करने से अल्लाह ताला आपको वहाँ से आपके लिए ज़रिए बना देता है जिनसे आपने ना तो कभी सोचा होता है और ना कभी आप इमेजिन कर सकते हैं. आप सल्लम लोगों को अक्सर बल्कि बहुत ज़्यादा इस्तग़फ़ार और दरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहते थे किसी भी परेशानी या मुश्किल में. और अल्लाह ताला ख़ुद इस्तग़फ़ार को बहुत पसंद करता है. अल्लाह ताला को माफ़ी मांगने वाला, अपने गुनाहों से तौबा करने वाला शख्स बहुत महबूब है. अल्लाह ताला अपने उस बंदे से बहुत मोहब्बत करता है कि उससे गुनाह हो जाए और वो माफ़ी मांग ले. तो अल्लाह को ये अदा इंसान की बहुत पसंद है, लेकिन सच्ची तौबा, क्योंकि अल्लाह नियतों से वाकिफ़ है. हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला कहता है कि ज़मीन से आसमान तक जितना फ़ासला है तुम वो सारा गुनाहों से भरा हुआ हो और मेरा बंदा मुझसे आके सच्चे दिल से तौबा करे, माफ़ी मांगे, तो मैं उसको माफ़ कर दूँगा. क्योंकि अल्लाह ताला कहता है ख़ुद कि मेरा गुस्सा जो है वो कम है और मेरा रहम जो है ज़्यादा है. यानी कि मेरा रहम मेरे गुस्से पे हावी है. तो अल्लाह ताला इतना रहीम है कि अगर कोई शख्स सच्चे दिल से जाके तौबा कर ले, अल्लाह ताला के सामने माफ़ी मांग ले, तो अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देगा, चाहे उसके जितने मर्ज़ी गुनाह हों. अल्लाह ताला सच्ची तौबा को कबूल कर लेगा. अब इस्तग़फ़ार करने का फ़ायदा ये होता है कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी से मसलों को माइनस करता जाएगा. कभी इस चीज़ को आप ख़ुद अपने आप पर अप्लाई करके देखें, या आपने हो सकता है किया भी हो. ठीक है, दरूद शरीफ की बरकत इतनी है, इस्तग़फ़ार की इतनी बरकत हैं कि आपकी ज़िंदगी से मुश्किलात ख़ुद ब ख़ुद माइनस होना शुरू हो जाती हैं. आप किसी मुश्किल में हैं तो अल्लाह ताला उस मुश्किल से आपको आसानी की तरफ ले जाता है. और इस्तग़फ़ार करने से आपका जो ये कह लें कि इट्स काइंड ऑफ अ मिरेकल. ठीक है, ये एक मोजज़ा ही करता है ज़िंदगी में. इस्तग़फ़ार की इतनी अहमियत है. कोट करती हूँ इस्तग़फ़ार का. हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया और आके कहा कि मेरी औलाद नहीं है. तो आपने उसको कहा कि कसरत से इस्तग़फ़ार करो. एक और शख्स आया, कहने लगा कि मेरा कारोबार बहुत ज़्यादा नुकसान में जा रहा है और मैं दिन ब दिन जो है वो लॉस मेरा हो रहा है. तो आपने कहा कि इस्तग़फ़ार करो. एक और शख्स आया, कहता है कि मेरी अपनी बीवी के साथ अनबन रहती है. ठीक है, और घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, बहुत मसले मसाइल हैं. उसको भी आपने सेम एडवाइस की कि कसरत से इस्तग़फ़ार करो. अब ये सारा माजरा एक शख्स बैठा देख रहा था. तो उसने हसन बसरी से रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि आपके पास जितने भी लोग आए, आपने सबको एक ही ज़िक्र करने का कहा, इस्तग़फ़ार करने का कहा, ऐसा क्यों? तो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ये फ़लसफ़ा मेरा नहीं है, ये मैं अल्लाह ताला की बात बता रहा हूँ जो अल्लाह ताला ने ख़ुद नूह अलैहिस्सलाम से कहलवाई अपनी कौम को. कुरान पाक में अल्लाह ताला की जो आयात हैं, अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़रिए उनकी कौम तक पहुँचाने के लिए ये आयात उतारी. ठीक है, जो इस्तग़फ़ार से रिलेटेड हैं. उन आयात का तर्जुमा कुछ इस तरह है: इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह तुम पर मुसलसल बारिश बरसाएगा और अल्लाह तुम्हारे माल और औलाद में इजाफ़ा करेगा और अल्लाह तुम्हें जन्नात देगा और अल्लाह तुम्हें दरिया देगा. सुभान अल्लाह. कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी बात जब खुद कर दी तो इसके बाद क्या डाउट रहता है. इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह ताला तुम पर मुसलसल बारिश करेगा. बारिश एक बहुत बड़ा ज़रिया है एग्रीकल्चर का.
ٹھیک ہے، آپ کی زمینیں، آپ کی فصلیں جو ہیں بارش کے پانی سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کرتے ہیں آپ لوگ. ٹھیک ہے، لائک ایک کسان کو پتہ ہوتا ہے، ایک فارمر کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک بارش کی کیا ورتھ ہے. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھ لیں خود کہ پچھلا کچھ عرصہ بارش نہیں ہوئی اور موسم کتنا گرم تھا، اور جیسی بارش ہوتی ہے تو موسم بھی خوشگوار ہو جاتا ہے. اگر بارشیں نہ ہو تو ہم لائک قحط سالی میں چلے جائیں. ٹھیک ہے، قحط پڑ جائے، ٹھیک ہے، انفلیشن آ جائے. اور بارش اس وقت میں بہت بڑا ذریعہ تھا کاشتکاری کا. ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا. اللہ آپ کے مال میں اضافہ کرنا شروع کر دے گا، روزی میں برکت ہونا شروع ہو جائے گی. آپ اولاد نہیں ہے تو اولاد بھی ہو جائے گی، اولاد میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اللہ آپ کو جنات دے گا. جنات مطلب لائک فصلیں، ٹھیک ہے، درخت، باغ، جو اس وقت کے لوگ اس پہ ڈیپینڈنٹ تھے. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا زندگی گزارنے کا جو ہے وہ سسٹم ہی اسی پر مبنی تھا، اسی پر انحصار کرتے تھے وہ لوگ. اور اللہ تمہیں دریا دے گا. دریا مچھلی، ٹھیک ہے، اور مطلب دریا کی بھی بہت زیادہ ویلیو تھی اس وقت پہ، کیونکہ وہاں سے بھی پانی حاصل کرتے تھے. ٹھیک ہے، پینے کے لیے بھی اور روزمرہ زندگی کے لیے بھی. تو اللہ تعالیٰ انسانی زندگی کا ہی بتا رہا ہے کہ دنیاوی زندگی کا ہی بتا رہا ہے. اللہ جنت کی بات نہیں کر رہا، اللہ دنیا کی زندگی کی بات کر رہا ہے کہ دنیا میں تمہیں یہ سب نعمتیں دی جائیں گی اگر تم کثرت سے استغفار کرتے ہو. اور نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ میسج دیا. ٹھیک ہے، اچھا، اب جو انسان دل جس کا سخت ہو جاتا ہے نا، جو گناہ کرتا رہتا ہے، اب دیکھیں مسلسل گناہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے انسان کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے بھلائی چھین لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے نیکی اور اچھائی چھین لیتا ہے. تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، اس شخص کا دل جو ہے وہ سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ بے پناہ جو ہے گناہ میں چلا جائے گا اور گناہ کی زیادتیاں کرے گا. ٹھیک ہے، لیول جو ہے اس کی زیادتیوں کا بہت زیادہ بڑھ جائے گا، ہر گناہ کرے گا اور ہر بری سے بری صحبت میں جائے گا، کیونکہ اس کا دل سخت ہو چکا ہے. اس کے مائنڈ میں یہ چیز نہیں ہوگی کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیونکہ گناہ کی جو ہے اس کو پہچان ہی نہیں ہوگی. تو جس شخص کا دل سخت ہو جائے وہ بھی کثرت سے استغفار کرے تاکہ وہ صحیح راستے پہ واپس آ سکے. لیکن یہ استغفار ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ چلتے پھرتے پڑے ہیں استغفار استغفار استغفار. نہیں، سچے دل سے دھیان اپنا لگا کے، مینٹلی فوکس ہو کے کہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہوں سچے دل سے، اور اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. ٹھیک ہے، آپ چلتے پھرتے بھی اس چیز کو پڑھیں، لیکن آپ کا دھیان یہی ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے جتنے گناہ ہو رہے ہیں نا وہ معاف کر دے. ٹھیک ہے، میرے لیے آسانیاں کر دے تاکہ میں ان گناہوں سے بچ سکوں. اور ایک بہت چھوٹی سی ایک آیت ہے جس کو آپ اگر کثرت سے پڑھ لینا روز تو آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، اور یہ گارنٹیڈ ہے. یہ میری کوئی بات نہیں ہے کی بھی، یہ قرآن، احادیث، اتنی خوبصورت احادیث ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا، حدیث قدسی بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی، استغفر اللہ اتوب الیہ، استغفر اللہ اتوب الیہ، بس اتنا کہنا ہے. اور پھر دیکھیں کہ زندگی میں کیا کیا معجزے ہوتے ہیں، زندگی کس طرح بدلے گی آپ کی، آپ کو خود بھی پتہ نہیں چلے گا. اور ایک اور چیز مائنڈ میں رکھیے گا، دیکھیں ہم کوئی ذکر اذکار کرتے ہیں، کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمیں انسٹنٹ رزلٹ ملے. ایسا نہیں ہوتا، آپ کو کچھ بھی انسٹنٹ نہیں ملتا. لیٹس سپوز آپ ایک کاروبار شروع کرتے ہیں، کیا آپ کو کاروبار شروع کرتے ہی اسی دن ہی پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے، پروفٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کروڑ پتی بن جاتے ہیں؟ نہیں نا، وقت لگتا ہے. ٹھیک ہے، کچھ پیسہ لگاتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں، اس پہ دل لگاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تبھی جا کے آپ کو انکم ملتی ہے، آپ کے من چاہے رزلٹ ملنا شروع ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ ایگری کرتے ہیں آپ لوگ اس بات پہ؟ تو کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ
آپ تو دیکھیں بالکل اسی طرح ہے جس طرح آپ بزنس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں نا اور پھر آپ ویٹ کرتے ہیں کہ آپ کو ملے گا جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اسی طرح یہ ذکر اور اللہ کا ذکر اور یا کوئی وظیفہ یہ بھی ایک انویسٹمنٹ ہے آپ کی، جو لیٹر آن آپ کو فائدہ دے گی۔ ہم انسانوں کا کیا رویہ ہوتا ہے کہ ابھی ہم نے پڑھنا شروع کیا ہے، کوئی ذکر کرنا شروع کیا ہے، ہم کہتے ہیں لو ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا، ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا، ہم تو پڑھ رہے ہیں، ہم تو پڑھ رہے ہیں، اور پھر ہم کیا ہوتا ہے ہم اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس سے بددل ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس نہیں کچھ بھی نہیں ہونا ہے، ایم فضول میں ہم پڑھی جا رہے ہیں، ہوتا تو کچھ بھی نہیں۔ بھئی آپ ایمان تو رکھ کر دیکھیں، آپ یقین تو رکھ کر دیکھیں، ٹھیک ہے؟ انویسٹ کریں گے، اللہ تعالیٰ کو دکھائیں گے کہ ہاں بھائی مجھے آپ پہ ٹرسٹ ہے، تو ہی آپ کو اس کا بیک اپ ملے گا، ٹھیک ہے؟ ادروائز آپ از لائک کہ ہاں میں پڑھ کے دیکھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے، اگر کچھ ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہ صحیح، ٹھیک ہے؟ تو پھر جیسا آپ کا ایمان ہے آپ کو ملے گا بھی اسی حساب سے۔ لائک اٹ سیز کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم میرے بارے میں جیسا گمان کرو گے میں ویسا ہی بن جاؤں گا، بالکل ایسا ہی ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جیسا گمان کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ویسا ہی کر دے گا۔ تو ٹرسٹ کے ساتھ اگر کچھ کر رہے ہیں تو اس میں اپنا ٹرسٹ اور ایفرٹ پٹ کریں، ٹھیک ہے؟ اور اس چیز پہ ایمان اور یقین رکھیں کہ مطلب میں اگر کسی چیز کے لیے کر رہا ہوں تو اس کا رزلٹ مجھے بعض دفعہ انسٹنٹلی بھی مل جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ملتا، بعض دفعہ انسٹنٹلی بھی مل جاتا ہے، لیکن بعض دفعہ آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کر رکھا ہے ہر چیز کا، نہ وہ اس سے پہلے دے گا نہ وہ اس کے بعد دے گا، جو ٹائم اس نے لکھ دیا آپ کو اسی وقت پہ وہ چیز اللہ تعالیٰ فراہم کرے گا۔ تو اللہ پہ ایمان اور یقین جو ہے وہ رکھنا ضروری ہے، صبر کرنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آزما رہا ہے، ٹھیک ہے، دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ کتنی دیر تک مجھ پہ یقین کرے گا۔ ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے، ٹھیک ہے، جو میں کوٹ کرنا چاہوں گی، لیکن اس سے پہلے ایک بات کہ اگر آپ استغفر اللہ توبو الیہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ استغفر اللہ یہ چھوٹا سا ورڈ ہے، ٹھیک ہے، اس کو تو پڑھ سکتے ہیں نا، اس کو تو معمول کا چلتے پھرتے مطلب حصہ بنا سکتے ہیں، جتنا زیادہ آپ کو ڈالیں گے اتنی زیادہ مٹھاس ہوگی، تو جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنی زیادہ آسانیاں اور مشکل سے آپ کی زندگی جو ہے آسانیوں کی طرف جاتی جائے گی، اللہ مشکلیں مائنس کرتا جائے گا آپ کی زندگی سے۔ ایک اتنا خوبصورت انسیڈنٹ ہے جو پرسنلی مجھے بہت پسند ہے اور میں یہ کوٹ کرنا چاہتی ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ سنا بھی ہو۔ امام حنبل جو ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، وہ سفر کر رہے تھے شام کی طرف، ٹھیک ہے، سفر کرتے کرتے رات کا وقت ہو گیا، تو ان کو رستے میں ایک مسجد نظر آئی، انہوں نے سوچا کہ میں رات کو یہاں قیام کر لیتا ہوں، کیونکہ بہت تھک بھی گئے تھے اور رات بھی ہو گئی تھی۔ تو گیٹ کا جو دربان تھا، گارڈ تھا، جب وہ اندر داخل ہو گئے تو انہوں نے جو گارڈ تھا ان پہ چیخا چلایا کہ یہاں سے باہر نکل جاؤ، تم یہاں نہیں رہ سکتے ابھی۔ تو وہ باہر چلے گئے، کچھ دیر بعد پھر خیال آیا کہ میں اندر چلا جاتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ مجھے کچھ نہ کہے، پھر اندر چلے گئے۔ اس دفعہ دربان نے ان کو دھکے دے کے باہر نکال دیا کہ نکل جاؤ تم یہاں نہیں رہ سکتے، اور یہ وہ ان کو برا بلا کہہ کے باہر نکال دیا۔ بڑے دکھی ہوئے اور سیڑھیوں میں بیٹھ گئے، اور یہ ماجرا جو تھا ایک بیکر روٹی بنانے والا جو تھا تندور والا وہ دیکھ رہا تھا۔ تو اس نے کہا کہ آپ خفا نہ ہوں، آپ دل برا مت کریں، آپ میرے ساتھ چلیں۔ تو ایسے ہی وہ ان کے ساتھ چلے گئے۔ اب وہ کیا دیکھتے ہیں کہ جیسے وہ آٹا گوندھ رہا ہے تو ساتھ ساتھ ذکر کر رہا ہے، استغفر اللہ کر رہا ہے کثرت سے۔ تو آپ نے پوچھا کہ تم یہ کیا پڑھ رہے ہو نا، کیوریوسٹی ہوئی ان کو، تو کہتے ہیں کہ میں استغفر اللہ پڑھ رہا ہوں۔ تو آپ نے امام بن حنبل رحمہ اللہ نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے بتاؤ کہ کیا اس کا کوئی بینیفٹ بھی ہوا ہے تمہیں؟ تو کہتے ہیں مجھے زندگی میں جو میری خواہش تھی مجھے وہ مل چکی اس ذکر کی وجہ سے، لیکن ایک ایسی خواہش ہے جو میری ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کیا خواہش ہے؟ کہتا ہے کہ میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے ملنا چاہتا ہوں، میری خواہش ہے ان سے ملنا جو میری ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ تو آپ یہ بات سن کے رونے لگے اور کہا کہ میں ہی ہوں امام احمد بن حنبل، ٹھیک ہے، اور دیکھو کہ مجھے کس طرح گھسیٹ کے اللہ تمہارے پاس لے کے آیا۔ دیکھیں ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا سفر کا، انہوں نے ارادہ کیا، ٹھیک ہے، اور کس طرح وہ مسجد تک پہنچے اور وہاں سے نکال دیے گئے، اور اس آدمی تک اللہ تعالیٰ ان کو
لے کے آیا. یہ استغفر اللہ کا میجک ہے, میریکل ہے, ٹھیک ہے. تو دیکھیں اتنی بڑی چیز ہے, اتنا بڑا واقعہ ہے یہ. اور یہ نہیں, بہت چھوٹے چھوٹے سے انسیڈنٹ ہیں جو ہوتے رہتے ہیں, میریکلز ہیں جو ہوتے رہتے ہیں. ان الفاظ کو ادا کرنے سے, اس کو اپنی زندگی میں کثرت سے پڑھیں, کثرت سے درود شریف پڑھیں, استغفار کریں. اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتا ہے کہ میں کسی بھی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. یہ ہم خود ہیں جو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں, اللہ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. آپ اٹھا کے دیکھ لیں اپنی لائف کو, ٹھیک ہے, کھنگال لیں اپنی ساری لائف, آپ کو پتہ چل جائے گا پیچھے آپ کی مسٹیکس ہیں. فار ایگزامپل, میں اپنی ایگزامپل کوٹ کرتی ہوں یہاں, کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت بے وقوفیاں کی, ٹھیک ہے. میں نے ہمیشہ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو ڈیویلیو کر دیا. میں آؤٹ آف دا ویز جا کے لوگوں کی مدد کرتی تھی, ہمیشہ لوگوں کو پریورٹی دی, ٹھیک ہے, ان کی نیڈس کو پریورٹی دی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے, اور پھر ہوتا کیا تھا کہ اچھے لوگ, آپ کو پتہ ہے دنیا میں جو ہیں وہ کم ہی ہیں, ٹھیک ہے. لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں ایسے لوگوں کا. تو لوگ ہمیشہ میرا فائدہ اٹھاتے تھے, جو کہ میرے رب کو نہیں پسند تھا. میں اپنے رب کے بھی بہت قریب رہی ہوں ہمیشہ ہی. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے سبق سکھایا کہ اپنے آپ کو ویلیو دو, ٹھیک ہے. دنیا مطلبی ہے, دنیا تمہارا استعمال کرے گی. اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت بری طرح سے نا ایک دفعہ جھنجھوڑ دیا, ٹھیک ہے. میں نے بہت بڑا لیسنز جو ہے نا لرن کیے ہیں, اور میں آج یہاں بیٹھ کے آپ کے سامنے اسی طرح ہی باتیں نہیں کر رہی ہوں, ٹھیک ہے. میں نے سیکھا ہے. اور میری غلطی جو تھی کہ میں ہمیشہ لوگوں کو پریورٹی دیتی تھی اور ان کو خوش کرنے میں لگی رہتی تھی, ٹھیک ہے, جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. مجھے اپنے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. اور میں نے اپنے اس بیہیویئر کی وجہ سے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں اپنی لائف میں. تو دیکھیں, ہم لوگ اگر یہاں بیٹھ کے آپ کو لیکچرز دیتے ہیں نا, تو اس کے پیچھے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں. ہم لوگ ایسے ہی آ کے نہیں بولنا اسٹارٹ کر دیتے, ٹھیک ہے. یہ بہت ویلیویبل لیسنز ہیں جو ہمیں لرن کرنے سے ملتے ہیں, ہمیں دکھ تکلیف اٹھا کے ملتے ہیں. تو آپ لوگ, اگر کوئی آپ کو یہ لیسن بتا رہا ہے, آپ کو سکھا رہا ہے, تو اس کو سیکھیں, تاکہ آپ لوگوں کو وہ تکلیف نہ برداشت کرنی پڑے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے, ہم سب کی مشکلات حل کرے, تاکہ ہم بہترین زندگی گزار سکیں. تو آئی ہوپ کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور کچھ لرن کیا ہوگا آپ نے. تو آپ مجھے میرے باقی جو پلیٹ فارمز ہیں ان پہ بھی فالو کر سکتے ہیں, ٹک ٹاک پہ, انسٹاگرام پہ, فیس بک پہ. تو میری جو ویڈیوز ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, لائک کریں, مجھے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور بیل کا آئیکن ضرور پریس کریں, تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک وقتاً فوقتاً پہنچتی رہے. اور آپ کی سپورٹ جو ہے, آپ کا لو, دیٹ ڈز مینز اے لاٹ ٹو می. مجھے فالو کریں, میری ویڈیوز کو ایز اے صدقہ جاریہ شیئر کریں, کسی کا بھلا کریں. کسی کا بھلا کریں گے تو اللہ آپ کا بھی بھلا کرے گا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو. ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.